अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला खैरियत से रखे, सबको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, हर दुख, हर तकलीफ़, हर बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज रखे इंशाअल्लाह, आमीन। और नमाज वक्त पे पढ़ने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए और कुरान को तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ समझ के पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और उस पर अमल करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद को भी अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। सूरह शूरा की 2 वीडियो अपलोड कर दी हुई है। नाम क्यों रखा था? ज़माना नज़ूल, मौजू और मज़मून। जो वीडियो अपलोड करती हैं तो वो आप ज़रूर सुनिएगा। आज सूरह शूरा का उर्दू तर्जमा पढ़ूंगी। सूरह शूरा मक्की है, आयात इसकी 53 हैं और रुकू 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सूरत हा मीम आइन सीन क़ाफ से स्टार्ट होती है। तर्जमा हा मीम आइन सीन क़ाफ। इसी तरह अल्लाह गालिब व हकीम तुम्हारी तरफ और तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों की तरफ वही करता रहा है। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ भी है उसी का है, वो बरतर और अजीम है। करीब है कि आसमान ऊपर से फट पड़े, फरिश्ते अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं और ज़मीन वालों के हक में दरगुजर की दरख्वास्तें किए जाते हैं। आगाह रहो, हकीकत में अल्लाह गफूरुर रहीम है। सुबहान अल्लाह। बेशक जिन लोगों ने उसको छोड़कर अपने कुछ दूसरे सरप्रस्त बना रखे हैं, अल्लाह ही उन पर निगराह है, तुम इनके हवालादार नहीं हो। हाँ, इसी तरह ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान अरबी हमने तुम्हारी तरफ वही किया है ताकि तुम बस्तियों के मरकज शहर मक्का और उसके गिरदो पेश रहने वालों को खबरदार कर दो और जमा होने के दिन से डराओ जिसके आने में कोई शक नहीं। एक गिरोह को जन्नत में जाना है और दूसरे गिरोह को दोज़ख में। अल्लाह अकबर। अगर अल्लाह चाहता तो इन सब को एक ही उम्मत बना देता, मगर वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल करता है। बेशक और जालिमों का ना कोई वली है ना मददगार। क्या ये ऐसे नादान हैं कि इन्होंने उसे छोड़कर दूसरे वली बना रखे हैं? वली तो अल्लाह ही है, वही मुर्दों को जिंदा करता है और वो हर चीज़ पर कादिर है। बेशक तुम्हारे दरमियान जिस मामले में भी इख्तलाफ हो उसका फैसला करना अल्लाह का काम है। वही अल्लाह मेरा रब है, उसी पर मैंने भरोसा किया और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। आसमानों और ज़मीन का बनाने वाला, जिसने तुम्हारी अपनी जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए और इसी तरह जानवरों में भी उन्हीं के हम जिन्स जोड़े बनाए और इस तरीके से वो तुम्हारी नस्लें फैलाता है। कायनात की कोई चीज इसके मुशाबा नहीं, वो सब कुछ सुनने और देखने वाला है। बेशक आसमानों और जमीन के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, जिसे चाहता है खुला रिस्क देता है और जिसे चाहता है नापा तोला देता है। उसे हर चीज का इल्म है। उसने तुम्हारे लिए दीन का वही तरीका मुकर्रर किया है जिसका हुक्म उसने नूह अलैहिस्सलाम को दिया था और जिसे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम्हारी तरफ हमने वही के ज़रिए से भेजा है और जिसकी हिदायत हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दे चुके हैं। इस ताकीद के साथ के कायम करो इस दीन को और उसमें इन मुशरिकीन को सख्त नागवार हुई है जिसकी तरफ ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इन्हें दावत दे रहे हो। अल्लाह जिसे चाहता है अपना कर लेता है और वो अपनी तरफ आने का रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। लोगों में जो तफरीका रोनुमा हुआ है वो इसके बाद हुआ कि उनके पास इल्म आ चुका था और इस बिना पर हुआ कि वो आपस में एक दूसरे पर ज़्यादती करना चाहते थे। अगर तेरा रब पहले ही ये ना फरमा चुका होता कि एक वक्त मुकर्रर तक फैसला मुलतवी रखा जाएगा तो इनका कज़िया चुका दिया गया होता। और हकीकत यह है कि अगलों के बाद जो लोग किताब के वारिस बनाए गए वो उसकी तरफ से बड़े इस्तराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। चूँकि ये हालत पैदा हो चुकी है इसलिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तुम उसी दीन की तरफ दावत दो और जिस तरह तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर मजबूती के साथ कायम हो जाओ और इन लोगों की ख्वाहिशात का अत्तबा ना करो और इनसे कह दो कि अल्लाह ने जो किताब भी नाजिल की है मैं उस पर ईमान लाया। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं तुम्हारे दरमियान इंसाफ करूं। अल्लाह ही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। हमारे अमाल हमारे लिए हैं और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए हैं। हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह एक रोज़ हम सबको जमा करेगा और उसी की तरफ सबको जाना है। बेशक
اللہ کی دعوت پر لبیک کہے جانے کے بعد جو لوگ لبیک کہنے والوں سے اللہ کے دین کے معاملے میں جھگڑے کرتے ہیں، ان کی حجت بازی ان کے رب کے نزدیک باطل ہے اور ان پر اس کا غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو۔ جو لوگ اس کے آنے پر ایمان نہیں رکھتے وہ تو اس کے لیے جلدی مچاتے ہیں، مگر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یقیناً وہ آنے والی ہے۔ خوب سن لو، جو لوگ اس گھڑی کے آنے میں شک ڈالنے والی بحثیں کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، جسے جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے دنیا ہی میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا ہے جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ اگر فیصلے کی بات پہلے طے نہ ہو گئی ہوتی ان کا قصہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم اس وقت اپنے کیے کے انجام سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر آ کر رہے گا، برخلاف اس کے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ جنت کے گلستانوں میں ہوں گے، جو کچھ بھی وہ چاہیں گے اپنے رب کے ہاں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہی بڑا فضل ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کی خوشخبری اللہ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ جو کوئی بھلائی کمائے گا ہم اس کے لیے اس بھلائی میں خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ بے شک اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور قدردان ہے۔ بے شک کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے فرمانوں سے حق کر دکھاتا ہے۔ وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے۔ حالانکہ تم لوگوں کے سب افعال کا اسے علم ہے۔ وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے۔ رہے انکار کرنے والے تو ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد میم برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ زمین اور آسمان کی پیدائش اور یہ جاندار مخلوقات جو اس نے دونوں جگہ پھیلا رکھی ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ خبردار رہو، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تم پر جو مصیبت بھی آئی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہے، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ تم زمین میں اپنے خدا کو عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے مقابلے میں تم کوئی حامی و ناصر نہیں رکھتے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہیں یہ جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں۔ اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کمال درجہ صبر و شکر کرنے والا ہو، یا ان پر سوار ہونے والوں کے بہت سے گناہوں سے درگزر کرتے ہوئے ان کے چند ہی کرتوتوں کی پاداش میں انہیں ڈبو دے، اور اس وقت ہماری آیات میں جھگڑے کرنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں، جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ ہم نے جو کچھ بھی رزق انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جب ان پر زیادتی کی جاتی ہے تو اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، پھر جو کوئی معاف
کر دے اور اصلاح کرے، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا، اور جو لوگ ظلم ہونے کے بعد بدلہ لیں ان کو ملامت نہیں کی جا سکتی، اور ملامت کے مستحق تو وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق زیادتیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ البتہ جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑی اولو عزمی کے کاموں میں سے ہے۔ جس کو اللہ ہی گمراہی میں پھینک دے اس کا کوئی سنبھالنے والا اللہ کے بعد نہیں ہے۔ تم دیکھو گے کہ یہ ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے اب پلٹنے کی بھی کوئی سبیل ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ جہنم کے سامنے جب لائے جائیں گے تو ذلت کے مارے جھکے جا رہے ہوں گے، اور اس کو نظر بچا بچا کر کن آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے تھے کہیں گے کہ واقعی اصل ضیاء کار وہی ہے جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو خسارے میں ڈال دیا۔ خبردار رہو، ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے، اور ان کے کوئی حامیوں سرپرست نہ ہوں گے جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کو آئے۔ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں بار بار بتا رہے ہیں کہ جسے اللہ گمراہی میں پھینک دے اس کے لیے بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں ہے، یعنی کہ کوئی راستہ باقی نہیں بچتا۔ جو گناہ میں پڑے رہتے ہیں نا، جو مطلب توبہ ہی نہیں کرتے، گناہ کا احساس ہی نہیں کرتے، تو ان کے لیے یہ کہا گیا۔ مان لو اپنے رب کی بات قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹلنے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اس دن تمہارے لیے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ کوئی تمہارے حال کو بدلنے کی کوشش کرنے والا ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، تم پر تو صرف بات پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس پر پھول جاتا ہے، اور اگر اس کے اپنے ہاتھوں کا کیا دھرا کسی مصیبت کی شکل میں اس پر الٹ پڑتا ہے تو سخت ناشکرا بن جاتا ہے۔ اللہ بعض دفعہ دنیا میں ہی اس کو مطلب واپس لوٹانے کے لیے تھوڑی سختی دیتا ہے، کوئی تنگی دیتا ہے، اور دیکھتا ہے اس کو کہ یہ اس تنگی میں، پریشانی میں، دکھ میں، تکلیف میں بھی مجھے یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا، میرے پاس لوٹ کے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو جب وہ بندہ تنگی، تکلیف اور بے بسی میں بھی اللہ کو نہ پکارے، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں ان کا شکر ادا نہ کرے اور ناشکری ہی کرتا جائے، تو کیونکہ جب دنیا میں آپ تکلیف برداشت کر لیتے ہیں نا تو پھر آخرت آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، آخرت میں اچھا صلہ ملتا ہے۔ کیونکہ ہم اگر شکر ادا نہیں کریں گے اللہ کا، اور ہم ایسے ہی کہتے رہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ایک نظام ہے، اور یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا تکلیف دے کے یا ایسا کر کے ہمارے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، ہمیں سیدھے راہ پہ لے آتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کچھ تو تکلیف میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے وہ اللہ کی طرف واپس لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہماری تکلیف کو دور کر دے، ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہمیں معاف کر دے۔ لیکن کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں، ان کو جیسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہمیں یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نے ہمیں واپس لوٹانے کے لیے یا واویلا مچاتے ہیں، ہم ایسے ہی کہتے رہیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ ایک نظام ہے، اور یہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑا تکلیف دے کے یا ایسا کر کے ہمارے گناہ کو جھاڑ دیتا ہے، ہمیں سیدھے راہ پہ لے آتا ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک بے شک کسی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر کوئی پیغام پر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ وہ برتر اور حکیم ہے بے شک۔ اور اسی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے۔ تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے ایک روشنی بنا دیا جسے ہم راہ دکھاتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ یقیناً تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہو، اس اللہ کے راستے کی طرف جو زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ یہاں پر
سورہ شورہ کمپلیٹ ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے آخر میں خبردار بھی کیا کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو اللہ کی طرف ہی ہم نے رجوع کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس صورت میں کلیئر کر دیا ہے، ساری چیزیں سمجھا دی ہیں، اور پھر بھی انسان بھٹکے نہ سمجھے، کیونکہ جب وہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھنا تو پھر انسان نے بھٹکے رہنا نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے جن حکموں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے قرآن پاک میں، ان کو پڑھیں اور پھر اس پہ عمل کریں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہماری جو بھی تنگیاں، دکھ، پریشانیاں ہیں وہ دور ہو سکیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں. اور کیونکہ جو بھی تکلیف آتی ہے اللہ کی طرف سے ہی آتی ہے، اور اپنے ہی ہم اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ اپنی ہی کرتوتوں کی تمہیں میں تھوڑی سی دیتا ہوں سزا. اینڈ کی آیات سے یہ سبق لینا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے تو ہم نے واویلا نہیں بچانا، ہم نے پھر بھی اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے اور لوٹ آنا ہے واپس اللہ کی طرف. سعودی عرب میں آج 2 ذی الحج ہے. اہل ایمان کو ذی الحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو.